अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी गुफ्तगू हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तार कुल होने के मुतल्लिक़। हमारे मुआशरे में कई लोग ऐसे पाए जाते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गुलुव करते हुए ये अकीदा रखते हैं कि आपको अल्लाह ताला ने हर तरह का इख्तियार दे दिया। तो हमने कुरान मजीद की रोशनी में पिछले 2 प्रोग्रामों में ये बात समझी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर तरह का इख्तियार नहीं था। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज हम हदीसी दलाइल की तरफ आते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन और आपकी अहादीस ऐसी मैं आपके सामने रखता हूँ जिनसे ये बात वाज़ेह तौर पर मालूम होती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर तरह का इख्तियार नहीं था, आप मुख्तार कुल नहीं थे। पहली दलील सही बुखारी की मैं आपके सामने रखता हूँ। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बदवी आया और उसने आकर ये बात कही, तुकब्बिलून सिबियान फमा नुकब्बिलुहुम। दूसरी रवायत के अंदर ये सराहत मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे को बोसा दिया। तो उस बदवी ने आकर कहा, जी आप बच्चों को बोसा देते हैं? हम तो बच्चों का बोसा नहीं लेते। बच्चों के ऊपर जब प्यार आता है तो ये एक फितरती चीज़ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत है, बंदों के दिलों में अल्लाह ताला ने ये शफ़क़त रखी है। तो वो बदवी इतना सख़त दिल था कि उसने बड़ा हैरानगी का इज़हार किया कि जी आप बच्चों का बोसा लेते, हम तो नहीं ऐसा करते। फमा नुकब्बिलुहुम। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आवा अमलिकु लका अन नज़ा अल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा। क्या मैं मालिक हूँ तेरे लिए कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल से अगर रहमत को जो है वो निकाल दिया है, खींच लिया है, तो क्या मैं मालिक हूँ कि मैं उसको वापस तेरे दिल के अंदर डाल दूँ? नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस इंसान के दिल के अंदर रहमत और शफ़क़त नहीं डाल सकते जिसके दिल से अल्लाह ताला ने रहमत और शफ़क़त निकाल दी है। आपने फरमाया क्या मैं मालिक हूँ, यानी आप ये फरमा रहे हैं कि मैं मालिक नहीं हूँ। इस्तिफ़ामी इनकारी के अंदाज़ में आप ये बात फरमा रहे हैं। तो अगर आपके पास हर तरह का इख्तियार था, आप मुख्तार कुल हैं, तो आप ये जुमला क्यों फरमाते कि अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल दी है, शफ़क़त निकाल दी है, तो मैं तेरे दिल के अंदर डाल नहीं सकता, मैं मालिक नहीं हूँ। मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हर तरह का इख्तियार नहीं था। दूसरी हदीस जो सही बुखारी और दीगर हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफ़ा खुतबा इरशाद फरमाया और ख़यानत और धोखे और फ़्रॉड के मुतल्लिक़ जो है आपने मसला समझाया सहाबा को, और फरमाया कि रोज़े क़यामत जो है, जिसने दुनिया के अंदर किसी बकरी के हवाले से धोखा और फ़्रॉड किया, रोज़े क़यामत वो बकरी को अपनी गर्दन पर उठा कर आएगा और वो बकरी जो है आवाज़ निकाल रही होगी और वो कहेगा, वो ये कहेगा, या रसूलल्लाह अग़िस्नी, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद करो, ए अल्लाह के रसूल मुझे बचाओ। अल्लाह ताला की तरफ से ये सज़ा मिलेगी उसको कि जिसने बकरी का धोखा किया होगा, फ़्रॉड किया होगा, ख़यानत की होगी, बकरी उसने गर्दन पर उठाई होगी और बकरी आवाज़ें दे रही होगी और वो बंदा जो है वो शोर डाल रहा होगा, या रसूलल्लाह अग़िस्नी, या रसूलल्लाह अग़िस्नी, ए अल्लाह के पैगम्बर मेरी मदद करो, ए अल्लाह के पैगम्बर मेरी मदद करो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसको कहूँगा, फ़ाक़ूलु ला अमलिकु लका शैयन क़द अबलग़्तुका, मैं उसको वहाँ पर बताऊँगा कि मैं तेरे लिए किसी चीज़ का भी मालिक नहीं हूँ, मैंने बात पहुँचा दी थी तुम्हें, मैंने तुम्हें हक़ और बातिल दोनों बातें जो हैं वो समझा दी थी, मैंने सिराते मुस्तकीम भी तेरे सामने रख दिया था, गुमराही का रास्ता भी तेरे सामने रख दिया था। अब ये तेरी मर्ज़ी है कि तूने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े क़यामत भी अपने मुख्तार कुल होने की नफ़ी करेंगे। आप फरमा रहे हैं कि मैं उसको ये कहूँगा मैं तेरे लिए किसी चीज़ का मालिक नहीं हूँ। मज़ीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे ने ऊँट के मुतल्लिक़ ख़यानत की होगी, ऊँट उसने अपनी गर्दन पर उठाया होगा और वो ऊँट जो आवाज़ें निकाल रहा होगा और ये बंदा वो कहेगा, या रसूलल्लाह अग़िस्नी, तो मैं उसे भी यही कहूँगा, ला अमलिकु लका शैया क़द अबलग़्तुका,
میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے پیغام پہنچا دیا۔ یعنی جو بندہ جس چیز کے متعلق اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز اس نے اپنی گردن پر اٹھائی ہوگی، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر یہ کہے گا یا رسول اللہ غثنی، یا رسول اللہ غثنی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اپنے مختار کل ہونے کی نفی کریں گے۔ لا املک لک شیئا، میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تیری مدد کر سکوں، میرے اختیار میں تھا، میں نے تجھے تبلیغ کرنی تھی وہ میں نے کر دی، دنیا کے اندر میں نے بات تیرے سامنے پہنچا دی تھی، حق سچ اور جھوٹ اور گمراہی دونوں راستے میں نے تمہارے سامنے رکھ دیے تھے، اب وہ تمہاری مرضی تھی کہ تم نے کون سا راستہ اختیار کرنا تھا، اور تو نے اپنی مرضی کے مطابق گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اب بھگتو، میں تمہاری مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس حدیث سے بھی واضح طور پر بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں ہے، آپ مختار کل نہیں ہیں۔ تیسری دلیل صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، اور جو قریش کے سردار تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، آپ نے ان کو بھی خطاب کیا، سب کو الگ الگ آپ نے خطاب کر کے جو ہے یہ بات سمجھائی اور ان تک جو ہے حق کا پیغام پہنچایا۔ الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا معشر قریش اشتروا انفسکم، اے قریش کی جماعت اپنی جانوں کو تم خرید لو، یعنی اسلام کو قبول کر لو اور تم اپنی جانوں کو خرید لو گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یا بنی عبد مناف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد مناف کی اولاد کو بھی پکار کر فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس کو بھی خطاب کر کے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی صفیہ کو بھی خطاب کر کے فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی خطاب کر کے فرمایا سلینی ما شئتی من مالی، میرا مال جو چاہتی ہے وہ مجھ سے لے لو، مانگ لو، لیکن یہ بات یاد رکھو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اسلام قبول کرنا پڑے گا تم لوگوں کو، اسلام قبول کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ نبی اور پیغمبر ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا ہے اور ہمیں اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، اپنے اپنے عمل جو ہے وہ تمہیں آگے لے کر جائیں گے۔ اگر کسی نے نیکی کی، اسلام قبول کیا تو وہی جنت میں جائے گا، تو آپ کے خاندان میں سے جس نے اسلام قبول کیا وہ الحمدللہ جنتی ہے، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کام نہیں آئیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرما دیا تھا سب کو۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل نہیں ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار نہیں ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ اپنے رشتہ داروں کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کو یہ آرڈر دے دیا، اور آپ نے لوگوں کے سامنے یہ رکھ دی بات کہ میں اللہ کے مقابلے میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ چوتھی دلیل حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ہمیں پیدل ہی ایک مارکے کے لیے بھیجا، تو امید یہ تھی کہ وہاں سے غنیمت حاصل ہوگی، لیکن جب ہم واپس آئے تو خالی ہاتھ آئے، ہمارے چہروں پر تھکاوٹ جو ہے اس کے آثار نمایاں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں دیکھا اور ہماری تھکاوٹ دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم ولا تکلہم الی انفسہم فیعجزوا عنہا ولا تکلہم الی الناس فیستأثروا علیہم، یہ سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے۔ یا اللہ تو ان کو میرے سپرد نہ کرنا، میں ان سے عاجز آ جاؤں گا۔ یا اللہ تو ان کو ان کے اوپر ہی، ان کے نفسوں کے اوپر ہی سپرد نہ کرنا، یہ بھی اس سے عاجز آ جائیں گے۔ لوگوں کے سپرد نہ کرنا ان کو، وہ ان کے اوپر ترجیح دیں گے دوسروں کو۔ یعنی یا اللہ تو ہی ان کا حامی و ناصر ہو، تو ہی ان کی مدد فرما،
نہ میری ذمہ داری لگانا، نہ ان کو ان کے حوالے کرنا، اور نہ ہی لوگوں کے اوپر ان کو چھوڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی۔ اب اس دعا کے اندر جو پہلا جملہ ہے، اللہم لا تکلہم الی فاضعف عنہم، یا اللہ تو ان کو میرے سپرد نہ کرنا، میں ان سے عاجز آ جاؤں گا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار موجود تھا، مختار کل تھے، تو آپ نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا؟ عاجز آنے کا پھر کیا مقصد ہے؟ جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہو وہ کیسے عاجز آ سکتا ہے؟ آپ کے پاس اختیار تھا اگر ہر چیز کا، تو آپ ان کو مال و دولت سے نوازتے، ان کی حفاظت فرماتے، ان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی، ان کے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیتے۔ لیکن آپ نے فرمایا یا اللہ تو ان کو میرے سپرد نہ کرنا، تو ہی ان کا حامی و ناصر ہو، تو ہی ان کی مدد فرما، کیونکہ اگر تو نے میرے سپرد ان کو کیا فاضعف عنہم، تو میں ان سے عاجز آ جاؤں گا، میں نہیں ان کو مال و دولت سے نواز سکتا، میں نہیں ان کی تھکاوٹ دور کر سکتا، یا اللہ تو ہی ان کی حفاظت فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ارشاد فرمانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز کے مختار نہیں تھے، آپ مختار کل نہیں تھے۔ پانچویں دلیل، یہ صحیح بخاری دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے، جب کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا، اور وہاں پر ابو جہل بھی موجود تھا اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کو تلقین کی، اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے احاج لک بہا عند اللہ، میں اس کلمے کی وجہ سے اللہ کے ہاں دلیل پکڑوں گا، میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہوں گا کہ یا اللہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ لیکن وہاں پر ابو جہل بھی تھا، عبداللہ بن ابی امیہ بھی تھا، تو انہوں نے یہ کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کا مذہب چھوڑ کر جاؤ گے، اپنے بھتیجے کے مذہب پر مرو گے تم؟ وہ اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہے، ابو طالب کو جو ہے وہ آر دلاتے رہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا کہ اے میرے بھتیجے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہو کہ لوگ مجھے آر دلائیں گے، لولا ان تعیرنی قریش لاقررت عینیک، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ قریش کے لوگ مجھے آر دلائیں گے، بعد میں کہیں گے دیکھو جی ابو طالب تو اپنے بھتیجے کے دین پر چلا گیا ہے، اس نے تو اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، اگر یہ اندیشہ نہ ہو مجھے، لاقررت عینیک، میں تیری دونوں آنکھیں ٹھنڈی کر دوں، یعنی میں کلمہ پڑھ دوں۔ تو صرف اس آر کی وجہ سے کہ قریش کے لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار ہے اور اپنے باپ کے مذہب کو چھوڑ گیا ہے، اس کے دین کو چھوڑ گیا ہے، بھتیجے کے دین پر چلا گیا۔ تو آخر کار جو ابو طالب کی زبان سے جو جملہ نکلا آخری، وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے مذہب پر جا رہا ہوں۔ روح پرواز کر گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ انہوں نے بڑی مدد کی تھی، بڑا سہارا بنے تھے، یہ چھتری کی طرح سایہ کیا ہوا تھا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، آپ کی بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، لیکن کفر کی حالت پر ہی ان کو موت آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہا عنہ، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نہ تو نبی کے لیے یہ جائز ہے، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے معافی مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ جب واضح ہو گیا کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی جب کسی مشرک کی موت شرک کی حالت پر آ جائے تو پھر اس کا جہنمی ہونا جو ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے، پھر اس کے لیے استغفار کرنے کی نہ نبی کو اجازت ہے اور نہ ہی ایمان والوں کو اجازت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت بھی اتری تھی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ دو آیات اتری تھی کہ جسے آپ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ دو آیات جو ہیں اس واقعے کے تناظر میں اتری تھیں۔
تو اس واقعے سے اور ان دو آیات کو ملانے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شدید خواہش تھی، آپ کی آرزو تھی کہ میرا چچا ابو طالب جو ہے وہ اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی آرزو اور تمنا تھی کہ میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بھی روک دیا کہ کسی بھی مشرک کے لیے جو ہے وہ جتنا مرضی قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر اس کی موت شرک کی حالت پہ آئی ہے تو اس کے لیے استغفار کرنا درست نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے پسند کے بندے کو ہدایت دے دیں، اور نہ ہی یہ اختیار ہے کہ شرک کے اوپر مرنے والے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے لیے معافی مانگ سکیں۔ تو آپ مختار کل پھر کیسے ہوئے؟ معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں تھا، آپ مختار کل نہیں تھے۔ تو ان حدیثی دلائل سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختار کل ہونے کی نفی موجود ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں تھا، آپ مختار کل ہرگز نہیں تھے۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ آپ مختار کل تھے، ان کا نظریہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے اور ان کا نظریہ احادیث مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔